अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। सूरह अल बकरा की दूसरा पारा है और ये 165 नंबर आयत है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यत्तखिजो, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अंदादन, शरीक, अल्लाह के सिवा माबूद बना लेते हैं, शरीक बना लेते हैं। युहिब्बूनहुम, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं, का हुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत होती है। वल्लजीना, अब ये दूसरा जुमला है, ठीक है, ये पहला जुमला एक आ गया। दूसरा जुमला क्या है? वल्लजीना, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना, और अगर देखें वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इज़ यरौनल अज़ाबा, जब उनके सामने अजाब आएगा, अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, ये तमाम की तमाम कुव्वत सिर्फ अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला जो है, शदीदुल अजाब, शदीद अजाब देने वाला है। अब इसमें ये उर्दू के अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जुल्म का लफ्ज़ है, मोहब्बत का लफ्ज़ है, ये हुब और मोहब्बत का लिखा हुआ है। ये जो अशद हुब्बन है ना, इसका तर्जुमा इश्क करते हैं। अशद हुब्बन, इश्क, यानी कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। शदीद नहीं, शदीद का लफ्ज़ होता है मुबालगा का, इसमें मुबालगा होता है, यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। अशद हुब्बान, सबसे ज्यादा मोहब्बत वो अल्लाह से करते हैं। तो ये जो आयत करीमा है ना, इतनी सख्त आयत करीमा थी और बड़ी मुश्किल थी। मैं इसको ऐसे डिले कर रहा था कि मैं इसको कैसे पढ़ूं, क्या समझाऊं, क्या समझूं, कैसे बताऊं मैं आपको। तो इसके बाद दूसरी आयत करीमा भी है, जरा उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका तफसीर की तरफ जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद फरमाया कि इस तबर्र अल्लज़ीना, इस तबर्र अल्लज़ीना, तबर्रा, जब बेजार होंगे, बराअत हासिल, बरी हो जाना किसी चीज से, जब बेजार होंगे, अल्लज़ीना तुबिऊ, जिनकी इत्तिबा की गई है, ठीक है, जिन लोगों की, ये लोग अल्लाह के सिवा उनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग बेजार हो जाएंगे अपने नीचे लोगों से जो उनसे मोहब्बत करते थे। मिनल्लज़ीन तबाऊ, उन लोगों से जिन्होंने इत्तिबा की। देखो, वो लोग जिनकी इत्तिबा की गई है वो बेजार हो जाएंगे, पेशवा जो होंगे वो सारे अपने पैरोकारों से बेजार हो जाएंगे। वराउल अज़ाबा, और वो देखेंगे अजाब को। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उनके दरमियान जो असबाब होंगे, यानी रिश्ते नाते ताल्लुक मोहब्बत वाला, वो जो भी था, वो सब कुछ जो है वो मुनक़ते हो जाएगा। ठीक हो गया? तो क्या होगा? वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, जिन लोगों ने इत्तिबा की, वो लोग, इन जो मोहब्बत करते थे इनसे अल्लाह से भी ज्यादा, वो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे, लव अन्ना लना कररतन, अगर हमारा दोबारा जाना होता, अगर दोबारा जाना होता दुनिया में, वापस लौट के जाना होता, तो दुनिया में हम क्या करते? फन तबर्रा मिनहुम, तो हम इस इन लोगों से बेजार हो जाते, जो आज हमसे बेजार हो रहे हैं यहाँ पर क़यामत में, तो हम इनसे बेजार होते दुनिया में, अगर हमें दोबारा दुनिया मिल गई तो। कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसे ये लोग आज हमसे बेजार हो रहे हैं, ऐसे हम इनसे बेजार हो जाते। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम, इसी तरह अल्लाह ताला उनको दिखाता है उनके अमल, कि देखो, हसरातिन अलैहिम, हसरतें करते हुए ये लोग जा रहे होंगे, उनको ऐसे दिखाएगा अल्लाह ताला, और हसरतें करेंगे अपने अमलों पे कि हमने क्या किया था।
وما هم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نہیں نکلنے والے، ان کو نہیں نکالا جائے گا دوزخ سے، بس وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ تین آیات میں نے پڑھی ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، دیکھیں محبت جو ہے نا، محبت کا جو چیپٹر ہے وہ بہت اہم چیپٹر ہے۔ یہ محبت ایک ایسی آگ ہوتی ہے کہ یہ سوائے محبوب کے ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ آس پاس سے وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے محبت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، بہت اہم حدیث پاک میں نے سنائی ہے آپ کو، بہت اچھی آیت سنائی ہے، تین آیات سنائی ہے نا، اس پہ آپ کو میں ذرا کچھ احادیث سے آپ کو اسلام کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، محبت کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ محبت کوئی بڑی خطرناک چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود محبت چاہ رہا ہے ہم سے، کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ سے ہی کی جائے، یہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو محبت سب سے قیمتی چیز ہے، تو جس کے دل میں محبت نہیں ہے نا کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ پتھر ہے، پتہ نہیں اس کو آپ جانور کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ درخت کہہ دو، یا شاید یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت جو ہوتی ہے یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کا عمل ہے، جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو محبت ہے اگر تو اللہ سے ہے یا اللہ کے لیے ہے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی محبت ہو جو کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے ماں سوا ساری چیزوں کو ہٹا دے، یعنی کہ وہ جنت اور دوزخ کا جو قصہ تھا نا، جو ہمیں بہت دفعہ پڑھا ہم نے، کہ رابعہ بصری بھی کہہ رہی ہے، اور وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم صرف تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے محبت ہے، بس تجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور اب تیرے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان کو نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ ان کو قبر کے معاملات کا ڈر ہے، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ قیامت میں جنت میں ہونی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ محبت کی وجہ سے، وہ جو عشق ہوتا ہے ان کے دل میں اللہ سے، ہر دکھ جو ہے وہ سہنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہے اللہ سے براہ راست اللہ سے محبت کرنا، جس میں اولیاء اللہ جو ہے وہ درجات پاتے ہیں، اور وہ اسی کی وجہ سے جو ہے ان پہ دنیا کی زندگی بڑی زبردست گزرتی ہے، بڑی راحت سے گزرتی ہے، اسی کی رضا چاہتے ہیں، اسی کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو ان کو کوئی چیز جو ہے نا پریشان نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی۔ اچھا، دوسرے محبت ہے، اس میں کیا کیا ہے، مومنین کی جو محبتیں ہوتی ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی جو محبتیں ہیں، اس نے درجات میں تقسیم کی ہوئی ہیں، اس کو حصے بنایا ہوا ہے، درجے میں رکھا ہوا ہے، تب جا کے اس کی جو ہے زندگی ٹھیک رہتی ہے۔ اب وہ ہر چیز کو اتنی ہی فوقیت دینی چاہیے، اتنی ہی ترجیح دینی چاہیے جتنا کہ اللہ رسول نے بتایا ہوا ہے، تو وہ ترتیب سے اپنی محبتوں کو تقسیم کرتا ہے، اور اگر قربان کرنی پڑ جائے کوئی محبت تو وہ درجوں میں قربان کرتا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اوپر سے شروع کر دیتا ہے، ایسے نہیں کرتا، وہ نیچے سے شروع کرتا ہے اور وہ محبت کو قربان کرتا بھی ہے۔ اچھا، تو ابھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا درجات کیسے کرتا ہوتا ہے مومن، کیسے تقسیم کرتا ہے اپنی محبتوں کو۔ اچھا، جو چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے نا، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ چیز، اس کی محبت جو ہے وہ جائز محبت ہے، اور جو چیز بھی آپ کو اللہ جل شانہ سے دور کر دے، آپ یوں سمجھیں کہ وہ چیز، اس کی محبت ناجائز ہے۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ مجازی محبت جو ہم کرتے ہوتے ہیں، یہ جو دنیا کی محبتیں ہم کرتے ہیں، یہ جو صنف مخالف سے محبتیں ہوتی ہیں، ان میں اکثریت، اور اگر میں سارا کہوں تو شاید سارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کہ یہ خواہشیں ہوتی ہیں، ہماری دل میں خواہش ہوتی ہے بس، اور وہ ہم جسم، وہ جو پیکر ہوتا ہے، ناسوتی پیکر ہوتا ہے، آنکھیں، دل، اور یہ جو سامنے دکھائی دیتا ہے چہرہ، یہ ناک اور یہ ہونٹ اور یہ سارے، ہم ایسے ان چیزوں کی خواہش میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم نے محبت کا نام دیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خواہش ہوتی ہے۔ اس پہ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بہت سارے واقعات، کہ وہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں پرانے زمانے میں وہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن ان کو وہ جسم سے محبت کرتے تھے، روح سے محبتیں نہیں ہوتی تھی۔ جسم جیسے ہی بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، لاغر ہو جائے، اور اس پہ گندگی آ جائے، تو یکدم سے لوگ جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں،
تو اللہ کی محبت ایسے نہیں ہوتی. جتنی بھی جائز محبتیں ہیں آپ دیکھیں گے اس میں سے آپ کو اس کی علامتیں اگر میں بتانا چاہوں تو ایک علامت تو یہ ہے کہ جائز محبتوں میں آپ لوگوں کو شریک کرتے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی اللہ سے محبت کرو، تم بھی رسول سے محبت کرو، تم بھی میرے استاد سے محبت کرو، تم بھی قرآن سے محبت کرو، تم بھی مدینہ سے محبت کرو، تم بھی خانہ کعبہ سے محبت کرو. اب میں آپ لوگوں کو شریک کرتے ہوتے ہیں، یہ ہے اچھی محبت کی علامتیں، وہ یہ اس کی نشانی ہے. اور جو مجازی محبتیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے کسی عورت سے محبت ہے مرد کے لیے، یا عورت کا مرد سے محبت کا ہے، اس میں وہ اکیلا پن چاہتا ہوتا ہے کہ میں صرف میں ہی کروں بس، اور کوئی اس کو نہ چاہے مجھ سے زیادہ، اور اس کو کوئی پسند نہ کرے، کوئی چھپا کے پھرتا رہتا ہے اس سے، برقعے ڈال ڈال کے اس کو رکھتا ہوتا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ مال کی محبت ہے، جیسے مال کی محبت اگر انسان ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بس دولت ہو، ساری دنیا میری محتاج ہو جائے. اور اسی طرح اگر آپ کی آسائشیں ہیں تو آپ کہتے ہیں سب سے اچھا گھر میرا ہو، اچھا کاروبار میرا ہو. یعنی یہ مجازی محبتیں جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں، جو ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی جائز محبت کو قربان کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی علامتیں آپ کے ظاہر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آڑے آتی ہے اللہ کی محبت کے سامنے. اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے سامنے جو بھی محبت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے. اور میں آیت کریمہ آپ کو اگر میں سنا سکوں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کی اجازت سے. والخیل المسومہ، والخیل المسومہ، یہ ذرا دیکھیں نا کہ ہم نے خوبصورت کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ساری خواہشوں کو اللہ نے کہا ہم نے اچھا کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ عورتیں خوبصورت کر دی ہیں. ہم نے اولاد کو خوبصورت کر دیا ہے، بیٹے خاص کر اس میں سے. ہم نے ڈھیروں ڈھیر سونے اور چاندی کے جو ہے اس کو مزین کر دیا ہے، لوگ اسی کے لوگ پیچھے چل رہے ہیں، اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اور والخیل المسومہ، اور برانڈڈ سواریاں ہیں، جو آپ یہ جو لوگو ہوتے ہیں گاڑیوں کے. آج کے زمانے میں اگر بتاؤں میں آپ کو، پرانے زمانے میں وہ دیکھتے تھے کہ کون سا گھوڑا جو ہے وہ عربی ہے، کون سا کیا ہے، کون سا کیا ہے، پوری نسلیں ان کو پتہ ہوتی تھی، اور وہ گھوڑوں کے شجر نسب کو بھی یاد رکھتے تھے. تو وہ ایسی محبت کرتے تھے. آج کل ہمیں بھی پتہ ہے، ہماری گاڑیوں کے ساری نسل پتہ ہوتی ہے ہمیں. اگر آپ دیکھیں نا ٹیسلا گاڑی ہے تو ان کے سارے پتہ ہوں گے آپ کو، کون کون سے ڈیزائن آ گیا. اگر موبائل کو دیکھ لیں تو موبائل کے آئی فون ہے تو ان کو سارے پتہ ہوتے ہیں کہ ان کے شجر نسب کیا ہے، یہ کب پیدا ہوا، اور اس کے کتنے کتنے اس کے سٹیجز سے گزر کے آیا ہے. یہ ایسی ہی محبتیں ہیں جو آپ کو جو ہے اللہ سے غافل کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا والانعام، اور جانوروں کی محبت ہے. یہ محبت ختم نہیں ہو سکتی لوگوں میں، یہ چلتا رہے گا. یہ جانوروں کی محبت، یہ ابھی ٹک ٹاک پہ میں دیکھ رہا تھا تو لاکھوں میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. اور وہ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ بھینس دکھا رہا ہے. یہ دیکھو بھینس ہے، یہ پتہ نہیں کون سی سندھی بھینس ہے، اور اس کو اوپر نیچے آگے پیچھے سارا دکھاتا رہتا ہے. اس کو دودھ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا اتنا دودھ ہوتا ہے، اس کا اتنا زیادہ دکھائیں گے. میں یہ کر کیا رہا ہے پتہ نہیں اس کو بھینس کو، لیکن وہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ اتنی مہنگی جو ہے نا وہ بھینس جو ہے وہ بکتی ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ میں گیا تھا تو وہ بھینس کو بیچ رہے تھے 8 لاکھ، پتہ 9 لاکھ میں. میں نے کہا اس میں ہے کیا یار بھینس میں، یہ تو آپ کو دودھ کبھی اتنا دے ہی نہیں سکے گی پورے سال میں. تو اس نے کہا یار یہ ہم دودھ کے لیے تھوڑی لے رہے ہیں، یہ تو ہمیں ویسے ہی بہت پسند ہے. دیکھو نا کتنی شو دے رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کا شو دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں اس کا جسم دیکھیں کتنے، دیکھو شو کتنی پالش ہے، دیکھو کتنی چمک ہے. پتہ نہیں میں نے کہا کہاں سے چمک ہے. ایسے لوگ کتوں بلیوں سب سے محبتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ایسی چیزیں ہیں. والحر سے، اور پھر اللہ نے فرمایا اور کھیتی ہیں، کھیتیاں، تو اپنے کھیتوں زمینوں سے محبت ایسا غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، دھوکہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ نہ پوچھیں. اللہ نے یہ یہاں تک لسٹ بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے جو میں نے آپ کو یہ سارا بتا دیا. یہ پوری لسٹ بتائیے، یہ سارے دنیا کا ساز و سامان ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا بدلہ اور اچھا ٹھکانہ اور اچھی جگہ. اللہ کے پاس اچھی چیزیں ہیں، جو ہے اصل وہ اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں اللہ کی تگودو کرنی چاہیے، اللہ کی طرف جانا چاہیے. تو یہ بہرحال یہ ایک محبت تھی جو کہ ناجائز ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں.
تو جائز محبتوں میں پوری لسٹ ہے اس کی، اور وہ ساری جائز ہے، رسول پاک نے بھی محبت کی ہے۔ اگر خواتین کا ذکر جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا، اس میں نے آپ کو جو یہ جو آیت کریمہ دکھائی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تو یہ دیکھیں نساء سے محبت جو ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کی محبتوں کو مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی۔ امتحان ہے نا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو یہ تو ایسی چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن رسول پاک نے بھی ایسے ہی فرمایا اپنی ازواج مطہرہ کے بارے میں۔ اور جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ ہر وقت خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی سہیلیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جو ہے ان کی محبت مجھے رزق کے طور پہ عطا کی گئی ہے، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ اب وہ بس باقی وجوہات ساری پھر اور حدیث میں ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ ان کی محبت میں بہت ساری احادیث آئی ہوئی ہیں کہ رسول پاک نے ان سے محبت کی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کی محبت ہے یا پھر باقی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی رسول اللہ نے محبت کی ہے، تو یہ تو باقاعدہ سے محبت کا لفظ یہاں پہ ہے، یہ دیکھو دو تین الفاظ میں ہے، انی قد رزقت حبہا، یہ دیکھیں یہاں چار لفظ ہیں، بے شک مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے رزق کے طور پہ، دیکھو نا۔ تو محبت ہے اس طرح، اولاد کی محبت ہے، جیسے کہ وہ آپ نے اہل بیت کے بچوں کے، امام حسن تھے یا حسین تھے، ان کو پیار کیا تو وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بچوں کو ایسے نہیں کرتا، میرے تو 10 بچے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تو محبت ہے، شفقت ہے، یعنی اس کا نام شفقت ہے، اس محبت کا نام جو بچوں سے کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کی جاتی ہے۔ تو یہ تو وہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا خزانہ ہے، نعمتیں ہیں۔ تو اپنے بچوں سے محبتیں کی، اور آپ نے امام حسن اور حسین کو تو بہت زیادہ محبتیں دی نا، تو آپ جب خطاب کر رہے ہوتے تھے اور جمعے کا، اور پھر اس کے بعد وہ سامنے آتے تھے، تو آپ ممبر چھوڑ کے ان کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو بچوں کی محبت ہے نا، یہ واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس طرح نماز میں بھی ان کو گود میں اٹھا کے رکھتے تھے، اور سیدہ امامہ تھی آپ کی جو نواسی تھی، ان کو گود میں رکھتے تھے۔ آپ بچوں سے محبت، آپ راستے میں جاتے تھے تو بچوں سے محبتیں کرتے جاتے تھے، اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اور ان کے گال پہ ہاتھ پھیرنا، اور ان کو پیار کرنا، ان کو سلام کرنا، اور ان سے باتیں کرنا، تو یہ ساری اس طرح آپ نے ساری محبتیں کی ہیں۔ میں اگر اس کو لسٹ کو ہی دیکھتا جاؤں نا، تو آپ کو حدیثیں ملتی جائیں گی کہ آپ کے سواری کے باقاعدہ سب کو پتا ہے کہ آپ کی سواری جو تھی، وہ جو قصوہ، ہاں وہ جو قصوہ تھی، اس سے کتنی محبت تھی آپ کو، اور ان کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے پہاڑ جو تھا، یہ احد پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح کی آپ اور بتائیں، اور ایسے جو بھی لسٹ بتائیں گے نا، تو آپ نے بڑی محبتیں، اور آپ نے لفظ محبت کا استعمال کیا ان کے ساتھ۔ تو دیکھو جو محبت بھی آپ کو اللہ سے غافل نہ کرے، وہ محبت جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور وہ کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبتوں سے وہ نیچے ہونی چاہیے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہمارا آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اتنی سخت آیت کریمہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں گے تو آپ کو پھر جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو خوف آئے گا ایک طرح سے، کہ یہ دیکھو یار، یہ پتہ نہیں ہم کہیں میں نہ آ جائیں نا۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے، مشرکین کا نہیں کہ مشرکین ایسے ہیں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے سوا انہوں نے اور اس کے شریک بنا لیے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر اس کا پہلا مخاطب دیکھیں تو وہ تو مشرکین ہیں، جنہوں نے باطل معبودوں کو بنا لیا تھا اور اس سے محبت کرتے تھے، اور انہی کے خدمتیں کرتے رہتے تھے، صاف کرتے رہتے تھے، اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو پہلا تو ہم یہ معنی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی معنی اس کو لے لیتے ہیں کہ وہ مشرکوں کی جو محبت تھی ان پتھروں کے ساتھ اور وہ بتوں کے ساتھ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تو جائیں گے ہی اس دوزخ میں ہی جائیں گے، اور یہ بت بھی ان کے جائیں گے، اور یہ بھی جائیں گے دوزخ میں، جائیں گے، جلیں گے۔ اب دوسرا اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو کہ ہمیں اللہ کی محبت سے اور بہت ساری محبتیں غافل کر دیتی ہیں، ان میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کی طرف بھی التفات نہیں کرتے، ذرا بھی نہیں کرتے۔ تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے کہیں اس چکر میں نہ آ جائیں، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ذرا تفسیر والے نے کیا کہا ہے، ذرا اب آپ کو وہ بتانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، جو معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں
وہ اپنے بتوں کے لیے ساتھ کرتے تھے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے، یہ سب باطل اور مردود تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت ہی اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ جو تفسیروں نے بتائی کی ہے، یہ صحابہ کرام کی تفسیریں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اچھا، دوسرا فرمایا انہوں نے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا، اور ان کی حقیقی زندگی یہی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا، گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی بغض رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دیتے رہنا، اور اسی کی خاطر کسی سے کچھ روک لینا، نعمت پر شکر کرتے رہنا، مصیبت میں صبر کرتے رہنا، ہر حال میں خدا پر توکل کرنا، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہم وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک صاف رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اور محبوب کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت کرنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں اور اس کے تقاضے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کے مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں نا، آپ آس پاس دیکھیں ذرا، تو وہ سارے مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، وہ بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں، قدم بھی بڑے سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہوتے ہیں، ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ رہتی ہے لوگوں کے لیے، اور دکھ درد کو سہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے محبت کرتے ہوتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بغض رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت رکھیں۔ اور جو تیسرا جملہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالم دیکھتے، اس آیت کے اس حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا منظر اگر دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہاں قیامت کی دن کے منظر کشی ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا، جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی، ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے، پیروکار کہیں گے اے اللہ، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دینا، دو چند عذاب دینا، ٹھیک ہے، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تمہیں کہ ہمارے پیچھے چلو۔ یہ مضمون قرآن پاک کی متعدد جگہوں پر یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 68 میں بھی یہ ہے، 3 آیتیں یہ ہیں، اور سورہ سبا کی آیت 31 32 اور 33، اس میں بھی یہی اسی مضمون کا جو ہے وہ ایک انداز ہے، مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ ساری دنیا کی زندگی برباد کر چکے کسی کی خاطر، وہی لوگ جو ہوں گے وہ بیزار ہوں گے، کہیں گے ہم نے کب کہا تھا یار کہ ہمیں آئیڈیل بناؤ، ہم نے کب کہا تھا؟ تو وہ الگ سے اپنے چکر میں رہیں گے، اور یہ جو لوگ ہوں گے تو یہ بیچارے جو ہے نا ان کے پیچھے جائیں گے، پھر ان کو بھی نفرت ہو جائے گی، اور کہیں گے یا اللہ ان کو تو ڈبل ڈبل عذاب دینا، ہم سے ڈبل عذاب دے ان کو ذرا۔ اچھا، یہاں کیا ہوگا کہ تقطعت بہم الاسباب، ان کے رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں تھی، رشتہ داریاں تھی، یا باہمی موافقت کے عہد و پیمان تھے، سب ختم ہو جائیں گے، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں بن سکے گا۔
یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء اور متقین اور صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق باقی رہے گا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی قیامت کے بارے میں کہا جائے نا کہ وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی اور وہاں پر جو ہے شفاعت نہیں ہوگی اور وہاں پر جو ہے کوئی لین دین نہیں ہوگا، تو وہ کافروں کے بارے میں حتمی فیصلہ آ چکا ہے، حتمی فیصلہ، کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا نا، یا رسول اللہ کے کہنے پر اللہ کو نہیں مانا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، وہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس اس کا تعلق اولیاء اور یہ جو مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مسلمان ہوں گے ان کے تو بہت سارے دوست ہوں گے، ان کی شفاعتیں کریں گے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو معصوم، جو فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ بچے، یہ بچے ماں باپ کی مدد کریں گے نا، ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، زبردستی لے کے جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ وہ جو مس کیریج ہوتا ہے بچہ، وہ بھی بچہ ناف سے پکڑ کے اپنے والدین کو لے کے جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو جن کے بچے عالم ہیں، جو حافظ ہیں، جن کے شوہر نیک تھے، جن کے اب جیسے خواتین ہیں جیسے، وہ ساتھ لے کے جایا کریں گی۔ ایسے ہی ہوگا، شہداء لے کے جائیں گے، صالحین لے کے جایا کریں گے، اور بہت سارے دوست احباب جن کے ساتھ آپ نے روزے رکھے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ دنیا میں تعلق صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آپ سے کیا محبت، کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے سوائے یہ کہ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو تعلق ہوگا وہ قائم دائم رہے گا اور وہ کام آئے گا۔ یہ دیکھو، یہ آیت کریمہ ہے سورہ زخرف کی، الاخلاء یومئذ، جو خلیل ہوں گے یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، یہ قیامت میں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ جو دوستیاں یہاں کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں، الا المتقین، سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستیاں قائم و دائم رہیں گی۔ صرف جو ہے یہ جو دوستیاں دنیا کی خاطر کی جاتی ہے اور یہ آگے پیچھے لوگ جاتے ہیں دنیا داری کے لیے کہ کچھ کام آئے گا میرے، یہ کچھ نہیں کام آنے والا ان کا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلی آیت تھی نا، اس میں بھی یہ جو جملہ ہے، لو ان لنا کرتن، کہ اگر ہمیں دوبارہ لوٹ کر جانا مل جاتا، تو کافر انتہائی حسرت اور تمنا کریں گے کہ کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے۔ تو اولاً وہ اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا تعلق کریں گے، سب سے پہلے تو اپنے سر سے بوجھ ہٹا دیں گے کہ بھائی میں اب بڑا آزاد ہوں، میں اب اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے لیے ہی جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے ہی جیوں گا۔ مزید اپنے باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور تیسرا ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی ہی تمنائیں ہوتی ہیں جس کا ذکر سورہ مومنون میں ہے، کہ کہے گا، کافر کہے گا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ تو نیکی کر لوں۔ اسی طرح سورہ زمر میں 58 نمبر آیت میں کہے گا، کافر کہے گا، اے کاش اگر مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اسی طرح کا مضمون 24ویں پارے میں ہے سورہ زمر میں، سورہ مومن میں کثرت سے بیان ہوا ہے، اور آخری پارے میں بھی ہے اس کا ذکر، علون میں بھی ہے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، یہ کیا ہے؟ تو یہ ساری حسرتیں ان کی رہ جائیں گی۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی زندگی، اس کو اللہ کے لیے گزاریں۔ اب دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ پیشواؤں سے محبتیں ہیں، ایک ہے کہ اپنے نیچے سے محبتیں، جیسے اولاد کی محبت میں لوگ دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ان کے، یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ بچوں سے یا تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یا بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، یعنی کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اس میں اللہ رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے کہ نہیں بس میں نے معاف نہیں کرنا، بس نہیں۔ اب ہر بندہ ان کو قرآن بھی سنائے، حدیث بھی سنائے، ان کو اچھی باتیں بھی سنائے، لیکن جو دل ہوگا نا ان کا اتنا سخت ہو جاتا ہے نا، اگلے بندے کی نالیکیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اس کے بدعملی کی وجہ سے، کہ اللہ جو ہے نا، اللہ کی بات بھی لوگ نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں نہیں بس نہیں، بس اب دل نہیں کرتا، نہیں نہیں اب نہیں بس، تو وہ اتنا سخت ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسی محبتیں کرتے ہیں نا کہ اگلا بندہ چاہے کتنا ہی حق پر ہونا، یہ اپنے بچوں کی سائڈ لیتے ہیں، اپنے بچوں کی سائڈ لینی ہے بس۔ نہ اللہ رسول کا حکم ماننا ہے، نہ وہ جو فیصلے اللہ رسول نے کیے ہیں قرآن حدیث میں وہ بھی نہیں مانتے۔ ہمارا تو یہی جرگے ہمارے یہی چلتے رہتے ہیں نا، ہمارا تو کام ہی یہی ہے سارا، صبح و شام۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں سارا موجود ہے نا، پورا نظام دیا ہوا ہے ہمیں۔
لیکن نہیں مانیں گے لوگ. جب اپنا غصہ آتا ہے نا تو وہ پھر اپنی بات مانتے ہیں، یا نہیں میری ماں نہیں مان رہی، میرے ابو نہیں مانتے، کیا کروں. اور وہ جو مائیں ہوتی ہیں اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ نہ پوچھیں، بس بالکل ہی ان کا نا الگ سے تعلق ہوتا ہے ان کا. تو اسی طرح ہمارے رشتہ داروں کا ہمیں پتہ ہے، رسول اللہ نے ہمیں سارا تعلیم دی ہوئی ہے، سر چیز ہمیں پتہ ہے کہ کن کے ساتھ کتنے لیول کی ہم نے رکھنی ہے، دوستی رکھنی ہے، کتنی اتباع کرنی ہے لوگوں کی. اور ماں باپ ہے، ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے ان کا درجہ، لیکن ان کی بھی حدود ہے نا. ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ حدود نہیں ہے، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور ان کو اس دائرے میں لے کے آنا ہے، والدین کو بھی. تو اس طرح بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، سب کے ساتھ آپ جو بھی کریں دنیا میں اس وقت آسان سی بات ہے ایک جملے میں کہ آپ جو بھی زندگی میں کریں اس میں اللہ کی رضا کو اس کا مقصد رکھیں، بس اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ان سے نہ سوچیں کہ بچے آپ کے کام آئیں گے، بچے کسی کے کام نہیں آتے الا ماشاء اللہ. آپ نے یہ نہیں سوچنا بس کہ یہ فلاں دوست میں جس سے دوستی کر رہا ہوں یا جس سے محبت کر رہا ہوں یا آج کل جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ کسی کسی کام آئے گا کسی کسی وقت. یہ نہ سوچیں بلکہ آپ یہ سوچا کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے سے مل رہا ہوں بس. تو اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو سبب بنا دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ آپ کے سبب بنا دے گا آپ کے لیے. تو آپ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں. یہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا، میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے آپ کو، یہ اس کا محمود اور ایاز کا، کہ وہ بادشاہ نے اعلان کر دیا بھائی جو کچھ اٹھانا ہے اٹھا لو بھائی، آج بس دربار سارا جو ہے نا سارا ہم نے نیلام کر دیا ہے، لو بھائی اٹھاؤ جو اٹھانا ہے. تو وہ محمود جو تھا وہ ایاز وہ جا گیا، ایاز جا کے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھا. تو اس نے کہا جاؤ بھی کچھ اٹھا لو. اس نے کہا نہیں بس مجھے بادشاہ مل گیا تو سب مل گیا. تو بادشاہ اگر آپ کو مل جاتا ہے نا تو آپ کو سب کچھ آپ کا ہو جاتا ہے. تو آپ بادشاہ سے محبتیں کرو، یہ ساری محبتیں مل جائیں گی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں سے محبتیں کرتے کرتے اتنی محبتیں کرتے ہیں بچوں سے اور صلہ ان کو کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں سوائے حسرتوں کے. بڑھاپے میں حسرتیں کرتے کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو اس طرح ہی ہر محبت ہے، جو محبتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں نا وہ ساری محبتیں ہیچ ہے. تھوڑی سی سوچنی چاہیے ہمیں. گاڑیوں کی محبتیں ہیں نا تو وہ کیا ہے، کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ ان کے پیٹ بھرے ہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ محبتوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا یہ بڑا بڑا ہی نازک قسم کا معاملہ ہے. یہ دیکھیں نیک اعمال کی حسد کرنے والے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی. دیکھا آپ نے، ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر انسان نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی. اور اگر وہ گناہگار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر نادم ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک. اچھا، حسرت کی بھی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے دوسروں پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیر و ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی کیونکہ ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی. جیسے طلب علم کا موقع ملا، جسے طلب علم کا موقع ملا اگر علم حاصل نہ کیا تو اسے حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. اسی طرح کسی جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے، یعنی کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، تو اس میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو قیامت میں اس مجلس پر وہ حسرت کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھا، پھر جنت کی وہ عالیشان منزلیں مومنین کو دے دی جائیں گی اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس پہ یہ تفسیر جو تبیان القرآن والے ہیں نا انہوں نے کیا بتایا ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اس لیے سمجھیں اس کو کہ مومن کے نزدیک جو ان کے محبوب ہوتے ہیں ان کے درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، علم، قدرت اور وحدانیت پر دلائل دیے. اب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان عظیم واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگ انداد کا مطلب ہے ندن کی جمع ہے، یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. انداد سے محبت مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین اللہ کی طرح عبادت کرتے تھے، اور جس طرح مومنین اللہ سے بربنائے حق محبت کرتے ہیں یہ مشرکین بتوں سے بربنائے باطل محبت کرتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ انداد سے مراد ان کے کافر پیشوا ہیں
جن کی وہ اللہ کی معصیت میں اطاعت کرتے تھے، اور جتنی محبت مشرکین اپنے بتوں سے کرتے تھے، اس سے زیادہ محبت مومنین اللہ سے کرتے ہیں، بلکہ مومنین سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہ اب سمجھیے گا بات کو، اور اس کی تعظیم اور تقدیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، پھر اپنے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے محبت کرنا، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اقربا، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن کا مجید کا مرتبہ ہے، پھر احادیث کا، پھر مسجد حرام کا مرتبہ ہے، پھر مسجد نبوی کا درجہ ہے، مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ دیکھیں نا، مکہ مکرمہ افضل ہے مدینہ منورہ سے، لیکن رسول اللہ کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ مکہ سے افضل ہے۔ یہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے میرے پاس، مکہ اور مدینہ کا مناظرہ، مکہ اور مدینہ کا مناظرہ، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنی آیات اور احادیث مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور کتنی آیات اور احادیث جو ہیں وہ مدینہ کے نازل ہوئی ہیں۔ تو دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے، کون سی جگہ زیادہ افضل ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ سب کو کہ سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ اس حوالے سے ترتیب میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اس پہ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں پہلے بھی۔ تو مدینہ منورہ جو زمین، جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے نا، وہ تمام دنیا سے افضل ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس پہ قاضی ایاز نے فرمایا ہے شفا شریف میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو اپنی ایک الگ سے ایک بات ہے، لیکن درجے میں مکہ مکرمہ کو پہلے رکھیں گے ہم لوگ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا، وہ بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں ادب کی وجہ سے، اور محمد رسول اللہ کا بعد میں کرتے ہیں، حالانکہ ہم پہلے رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر اس رسول اللہ کے ماننے کہنے پہ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے نا کہ ترتیب ایسی ہے کہ وہ آپ نے جب بتایا نا کہ مجھے مانتے ہو، جب میں کہوں تو مانو گے، انہوں نے کہا مانیں گے، اگر کوئی لشکر آ رہا ہے مانو گے، وہ کہے مانیں گے۔ جب مان لیا رسول اللہ کو، پھر آپ نے فرمایا اب میرے کہنے پہ ایک اللہ کو مان لیں آپ، کہ اللہ ایک ہے اور اس کی یہ صفات ہے، تو پھر جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں مانا۔ ترتیب یہ رہتی تھی کہ پہلے رسول کو مانیں گے تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ جو عقیدہ ہوگا اللہ کے بارے میں وہ قبول کیا جائے گا، ورنہ جو لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، ختم۔ ابھی میں بتایا تھا آپ کو، کل بھی بتا رہا تھا کہ یہ سعودیہ میں انہوں نے ابراہیمی ہاؤس کے نام سے جو ہے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ سارے جتنے بھی گزرے ہیں 4-5 ہزار سال میں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، 3 چیزیں ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ سارے جنتی ہوں گے، اور وہ سارے ایک ہیں، یعنی سب ٹھیک ہیں، ایسے صلح کہ سارے ٹھیک ہیں۔ تو اس پہ علماء کرام نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، یہ باتیں نہ پھیلائیں، اکبر بادشاہ نہ بنیں، اور یہ جو ہے یہ سارے جو ہے وہ جو بھی رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ چاہے کسی بھی پیغمبر کو مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور چاہے وہ قرآن کو نہ مانے نا، قرآن کے علاوہ چاہے وہ تورات زبور انجیل کو مانتا پھرے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے انہوں نے بتایا، پھر اس کے بعد سارا کہ رسول اللہ نے آ کر سب کو ناسخ منسوخ کر دیا، ختم، یہ ناسخ ہو کے آئے ہیں اور سب کو منسوخ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے ان کے بعد کوئی نہیں چلے گا، کسی کی نہیں چلے گی بس۔ تو یہی چکر ہے جی، یہاں بھی آپ کو اس طرح سے بتایا کہ ترتیب ہوتی ہے اور ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بس یہ آپ کو اس بات جو ہے نا، جو یہ آیت کریمہ تھی بڑی سخت قسم کی، آپ نے ذرا اس کو سمجھنا ہے کہ ہم بتوں کی تو عبادت نہیں کرتے الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، خوف ہے تو محبت دنیا کا ہے، کہ ان کو ایسے ہی جال پھیلا دیا جائے گا ان کے اوپر، جیسے کہ پچھلی امتوں پر پھیلا دیا گیا تھا، اور اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو بت ہے نا، ہمارا بت، اپنے بت کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو آپ کا محاسبہ ہے، یہی ہے ہمارا کہ ہم کس سے محبت ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے آڑے آتی ہے۔ ایسی کون سی محبتیں ہیں؟ یا تو یہ ہے نا کہ اللہ کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے اس سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، آپ قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو چومیں، آپ اس کو دل سے قریب رکھیں، اس کی زیارت کرتے رہیں۔ آپ خانہ کعبہ سے محبت کریں، خانہ کعبہ کی تصویر گھر میں لگا لیں اور اس کو بار بار دیکھتے جائیں،
ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے نا، وہ چیز تسبیح ہے، تسبیح تسبیح کو خوشبودار رکھیں، اس کو چومتے رہیں، چونکہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ محبتیں غیر اللہ کی محبتیں نہیں ہیں، یہ تو غیر اللہ کی محبتیں نہیں ہیں۔ آپ تفسیر سے محبت کریں، آپ حدیث سے محبت کریں، چونکہ اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، آپ نیک لوگوں کے واقعات سنیں، یہ تو سارے کے سارے آپ کو اچھا انسان بناتی ہے، اور یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محبتیں نہیں ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کو اپنی جان کی محبت بہت زیادہ ہے، آپ اپنے نفس سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی جو انا ہے نا، انا، یہ سب سے بڑا بت ہے اولیاء اللہ کے درمیان، جو انہوں نے بت کی تقسیم کی ہے نا، کہ آپ کو مال کی محبت کا بت الگ ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا بت الگ ہوتا ہے، اور ہم یہ پوجا کرتے ہیں ان چیزوں کی، اور بہت ساری ایسی ہیں۔ زمینوں کی محبت اور ہے، گاڑیوں کی محبت کا خدا اور ہے، بت اور رکھے ہوئے ہم نے۔ اور سب سے بڑا بت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انا کا بت، یعنی سب سے زیادہ محبت ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اپنی ہی مانتے ہیں، اور ہم اپنی ہی، ہمارے اپنے آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہے، یہ سارے بت ہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی محبتیں ہیں جو ہمیں اللہ رسول سے دور کر دیتی ہیں، یعنی کہ ہم ان کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، اور پھر نہیں سوچتے کہ اسلام نے کیا کہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، بس نہیں بھائی اپنی منمانی کرنی ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اپنی انا کا جو بت بنایا ہوا ہے نا، اصل میں آپ اس کے پیروکار ہیں، اس کے گرد طواف کر رہے ہیں آپ۔ تو اس سے ہمیں خود کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی نا قیامت کے دن، بہت دکھ دینے والی ہیں، بہت زیادہ دکھ دینے والی، اور حسرتیں ہوں گی، لیکن اس وقت حسرتیں کام نہیں آئیں گی۔ تو وہ جو دیکھیں، یہ جو آگ ہوتی ہے نا، دوزخ کی آگ ہے نا، تو جو مشرکین لوگ ہیں وہ تو دوزخ کی آگ میں جلیں گے، کچھ لوگ اپنی ندامت کی آگ میں جلیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیوں ایسا کر دیا، وہ الگ سے جو نا ان کو آگ میں جلیں گے۔ جیسے ہم لوگ، ہمارے محاورے میں ہے نا اس طرح کی یہ باتیں ہم کرتے ہیں کہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ وہ بہت ساری ایسی آگیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان اس میں جلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن بھی، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس کے دل میں بہت ساری باتیں اس وقت آتی رہی ہوں گی، بار بار سوچتا رہا ہوگا کہ کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہوتا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، بس تو پھر آسانی ہو جائے گی، سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کی اگر آپ دیکھیں نا، تو ان لوگوں میں نہیں، یہ دیکھو یہ سارے ہیں، یہ دیکھو یہ سارا انہوں نے بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ یہ سارے مشرکین کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، یہ جو نازل ہوئی ہے، یہ بتوں سے محبت کرتے تھے یہ سارے۔ حضرت اکرمہ نے بھی روایت ہے کہ اندادن سے مراد شرکا ہیں، یعنی وہ اپنے خداؤں سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ قتادہ نے بھی یہی فرمایا، حضرت زبیر نے بھی یہی فرمایا، اور بہت ساری، یہ ساری جو صحابہ کی تفسیریں انہوں نے کی ہیں ایک ایک لفظ کی، وہ جو ہے وہ یہ در منصور میں امام سیوطی نے جمع کیا ہے اس کو۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جعفر بن محمد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک انگوٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دیکھو یہ کتنا پیارا جملہ ہے، ان القوت للہ جمیعا، اس کو بندہ پینٹ کر کے رکھے تو ساری قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا تو ذکر کرتے رہنا چاہیے مسلسل، تو یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت قتادہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد جابر اور قائد لوگ ہیں، قائد جو شر اور شرک میں سردار تھے، بڑے بڑے لوگ ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، دیکھو نا یہ قائد آ گیا نا، قائد، اور یہ آپ کے شیخ آ جاتے ہیں، استاد آ جاتے ہیں، یا پھر آپ کے لیڈر ہوتے ہیں، پارٹی لیڈر ہوتے ہیں آپ کے۔ تو اس طرح جو پیر ہوتے ہیں، پیر بھی آپ کو جو ہے وہ مرشد جس کو کہتے ہیں، مرشد اور پیر یہ کیا کرتا ہوتا ہے کہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے تو وہ تو پھر وہ سمجھ جائیں کہ یہ تو غیر اللہ ہے۔ اگر وہ پیروں کا شوق رکھتا ہے، اپنی مریدوں کا شوق رکھتا ہے کہ بھئی مرید اس کے پاس آئیں، اور اس کے بہت زیادہ مرید ہوں، اور وہ اسی میں لگا رہتا ہے، مرید بڑھانے کے چکروں میں رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے نا نام بدل بدل کے لوگ مریدوں کی خواہشیں رکھتے ہوتے ہیں، اور اپنی پارٹی کو بڑھاتے ہیں کارکن کے نام پہ، کارکن ہے کارکن ہے، اور یہ پارٹی ہمارا لیڈر ہے، اور یہ فلاں ہے، بہت سارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا داری ہے، ساری کی ساری، ساری کی ساری دنیا داری ہے۔ تو جن لوگوں کو مریدوں کی خواہش ہونا، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے گا، وہ خود ابھی مرید ہے، وہ خود بھی ابھی مراد کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رسول کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
تو جو بھی آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے وہ آپ کا مرشد ہے، وہ آپ کا پیر ہے، وہی آپ کا استاد ہے، وہی آپ کا روحانی والد ہے، اسی سے محبت ہے، اور وہ محبت اللہ کے لیے ہے، نہ کہ وہ کسی اور چیز کے لیے ہے۔ تو یہ محبتیں پھر جائز ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ دیکھا کریں نا تو اس میں اٹک نہ جایا کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی لیڈر کے پیچھے ہیں، جیسے کوئی بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، وہ اپنے پارٹی کے چکروں میں رکھا ہوا ہے، وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نا، کسی بھی وقت چھوڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اور آپ پھر حسرت کریں کہ ہم نے کیا کیا یار، لوگ خود بھی ہم نے ملک میں جو ہے نا کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، اور لوگوں کو بھی ملک کی خدمت کرنے سے لوگ روکے رکھا۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ اس کی چمٹے نہ رہیں نا اس کے ساتھ، آپ وہاں چھوڑ دیں اس کو، آپ کسی اور کی اللہ والے کی تلاش میں لگ جائیں، کسی اور استاد کے پاس چلے جائیں۔ یہ اور اگر زمین اگر تنگ کر دی جاتی ہے آپ پہ، تو آپ کسی اور زمین کی طرف چلے جائیں۔ یہ ساری زمینیں، یہ سارے جو ہے نا، یہ ساری باتیں، بہانے قیامت میں کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے دنیا میں ہے، فیصلہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور سب سے بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے نفس کے کہیں غلام نہ ہو جائیں، اپنے خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کا دین جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے اندر ہی ہو، اور آپ اپنی خواہشوں کے بلبوتے پہ ہی اپنا دین چلا کے رکھے ہو۔ نہیں بھائی، کسی کو جو ہے نا آپ نے مرشد بنانا ہوتا ہے، پیر بنانا ہوتا ہے، کسی کو سامنے امام بنانا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آگے چل رہے ہوتے ہیں، آگے جاتے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہی قرآن اور وہی حدیث اور آپ کو سکھاتا ہے، اور دین سکھاتا ہے آپ کو، ورنہ تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو من دون اللہ میں سے آتے ہیں، بلکہ یہ اللہ والے ہی ہیں، ان کا نام ہی اللہ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ رکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ والے ہیں خبردار سن لو کہ ان پہ نہ کوئی غم ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، نہ ہی کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن ان پہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ پاک نے اس کی تعریفیں بتائی ہیں، تو ان خود ہی ٹائٹل دے دیا ہوا ہے۔ تو ہر بندہ، ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور ہر جو ولی ہے، جو بھی مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ اس کا ولی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جنا وہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو روشنیوں کا سفر جاری رکھیں ہمیشہ، اس کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ آپ کا سفر آگے چلتا رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت جو ہماری ہو وہ اللہ کے لیے ہو۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ البغض للہ والحب للہ، یہ آپ جب بھی محبت کیا کریں گے اللہ کے لیے کیا کریں، جس سے بھی محبت کریں، اور جس سے بغض رکھیں نا تو آپ اللہ کے لیے بغض رکھیں، اپنے لیے نہ رکھیں کسی کے ساتھ بغض۔ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی نا تو معاف کر دیا کریں، کوشش کریں معاف کر دیں، ختم کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تعلق ہی نہ رکھیں، پھر اس کے بعد وہ چیزیں ساری نا مینج کریں اس کو۔ لیکن کسی کے ساتھ بھی آپ کے دل میں نفرت جو ہو نا، وہ اللہ کے لیے ہی ہو، اور اپنے لیے نہ ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کافی ہے آج کے لیے، اور اسی مضمون کو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جب یہ اگلی دفعہ آئے گا تو پھر ہم اس مضمون کو ہم لوگ مزید بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے، دوبارہ سے ایک دفعہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کل ہم نئے مضمون کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے رزق حلال اور طیب کھانا، مفید کھانا، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری مجلس ہے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اگر بات آتی ہے نا تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیں انشاءاللہ، کل 4 بجے دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ ہم آ سکیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں ٹائم پہ آتے رہیں۔ سلامت رہیں جی، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔